अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र शाहिद और E4U डिजिटल टीवी के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लेट्स टॉक, इसके अगले एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम की जो थीम है वो अंबिया कराम से रिलेटेड है। हमने हर एपिसोड में एक मुख्तलिफ नबी के बारे में बात की है, उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में बात की है और इसी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात गुज़रे उनकी औलाद के हवाले से, उनकी बीवियों के हवाले से, और इसी के साथ साथ उनकी जो अगर नाफरमान कौमें थीं तो उन पर जो इज़ाब नाजिल हुआ वो किस तरीके का इज़ाब था और कैसे नाजिल हुआ, और उसके बाद कौम का जो है वो क्या हश्र हुआ, इस सारे मामलात को जो है हमने इस पर बात की है मुख्तलिफ अंबिया कराम के हवाले से। तो आज के इस एपिसोड में हम 3 अंबिया कराम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर नबी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है। वैसे तो 1,24,000 पैगम्बर जो हैं वो इस दुनिया में आए, लेकिन सबके नाम हमें नहीं पता है। इसी तरह से कुछ अंबिया कराम का ज़िक्र जो है कुरान में वो ज़्यादा हुआ है, कुछ का कम हुआ है। तो उसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। सबसे पहले उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं इनकी ज़िंदगी के, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे 2 और अंबिया कराम के बारे में जिनके नाम हैं हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम और हज़रत यसा अलैहिस्सलाम। तो चलें हम शुरू करते हैं सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। उनकी आगे से औलाद में से हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ोजा यानी कि उनकी बीवी का नाम रहमत था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद इफ़्राईम की बेटी थी। मतलब ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो है वो मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से है। एक तो ये कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे से औलाद में से आगे चलकर पैदा हुए। इसी के साथ साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो हैं उनकी वालदा थीं। इसी के साथ साथ उनकी जो बीवी हैं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपीयरेंस के बारे में भी बताया गया है कि उनके बाल जो हैं वो घुंघराले थे, आँखें जो हैं वो मोटी थीं, बहुत ही खूबसूरत शक्ल सूरत थी, गर्दन छोटी और सीना चौड़ा, और इसके साथ साथ पिंडलियाँ और कलाइयाँ जो हैं वो भी मोटी थीं, और इनका कद जो है वो भी लंबा था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं क्योंकि अल्लाह के नबी हैं तो ऑफ़ कोर्स ज़िंदगी में जो है अच्छे काम ही किए होंगे। तो इनके जो काम थे, इनके जो अच्छे औसाफ थे, उनमें सबसे ज़्यादा ये था कि वो मस्कीनों पर बहुत ज़्यादा रहम करते थे, यतीमों की कफ़ालत करते थे और बेवा औरतों की इमदाद करते थे, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल और दौलत जो है वो अता की थी। इन्हें अल्लाह ताला ने बागात, हर किस्म के मवेशी जानवर जैसे कि भेड़, बकरियाँ, ऊँट, गाय और भैंस वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मकदार में अल्लाह ताला ने इन्हें अता किए थे। इनके पास 500 जोड़ियाँ थीं बैलों की जो हल चलाने के काम आती थी। इनके पास 500 गुलाम जो हैं वो इनकी खिदमत के लिए थे, और हर गुलाम की औलाद और ज़ोजा जो है वो भी इन्हीं के यहाँ काम करते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे थे और इसके साथ साथ उनकी 7 ही बेटियाँ भी थीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से जो कर्ब हासिल है, मतलब ये जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला के, जो इनका मुकाम है अल्लाह ताला के सामने वो बाकी फ़रिश्तों से बुलंद है। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बराह रास्त कलाम फरमाते हैं। उसी तरह से अल्लाह ताला अपने बंदों में से जब किसी शख्स को, किसी बंदे को पसंद करते हैं तो उसका ज़िक्र जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला से उस शख्स का ज़िक्र सुनने के बाद आगे से हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम से ज़िक्र करते हैं, और फिर वो आगे से दूसरे मुकर्रब फ़रिश्तों से ज़िक्र करते हैं। फिर जब इन मुकर्रब फ़रिश्तों के दरमियान अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे का ज़िक्र का चर्चा जो है वो हो जाता है, तो उसके बाद तमाम फ़रिश्ते जो हैं वो उस बंदे पर रहमतें निछावर करते हैं, और उसके बाद आसमानों के तमाम फ़रिश्ते जो हैं वो रहमतें भेजते हैं, और फिर ज़मीन पर मुकर्रर फ़रिश्ते जो हैं वो भी उस शख्स पर बहुत सारी रहमतें भेजते हैं।
حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بیچ میں ذکر کا چرچا جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں سے آزماتے ہیں۔ کچھ بندوں کو وہ بہت کچھ عطا کر کے آزماتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنا شکر گزار ہے، اور اسی طرح سے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات جو ہے ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سا آرام اور صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں بھی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا اور بہت زیادہ شکر گزار رہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہوا، اور ہوا یہ کہ زمین کے نیچے سے ایک قدرتی آگ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے باغات، ان کی ساری کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، مویشی جانور، چراہے، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیے۔ اور اس معاملے کا جب حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب مال و دولت جو ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا تھا، وہی اس کا حقیقی مالک ہے، تو وہ جب چاہے مجھ سے یہ چیزیں واپس بھی لے سکتا ہے، اور میری کوئی مجال نہیں کہ میں اس بارے میں کچھ بھی کہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ بھی ایک مکان میں تھی، وہاں پر بھی زلزلہ آیا اور مکان جو ہے وہ گر گیا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے سب کی سب وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے عطا کرے اور جب چاہے واپس لے لے۔ اس کے بعد جب ان کی تمام زمین جائیداد جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئی اور اولاد جو ہے وہ بھی وفات پا گئی، تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے جسم میں شعلے بھڑک رہے ہیں، سر سے لے کے پیروں تک آبلے پڑ گئے اور شدید خارش ہونے لگی، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو جو ہے وہ کھجلاتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ بھی گر گئے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیکڑیوں یا پتھروں سے جو ہے وہ اٹھا کر اپنے جسم کو کھجلاتے۔ اتنا کھجلانے کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ بھی شدید زخمی ہو گیا، بہت سے زخم جو ہیں وہ بن گئے۔ بہرحال یہ کہ ان کی ساری زمین جائیداد اور اولاد کے بعد ان کی جسمانی صحت جو ہے وہ بھی چلی گئی، بیمار ہو گئے، بہت ہی زیادہ جسم جو ہے اس پر زخم ہو گئے کھجلانے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تو تمام اقربا جو ہیں انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا، بلکہ شہر سے باہر ان کو ایک جھونپڑی بنا کر دے دی گئی، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ مرض، یہ بیماری جو ہے یہ اور لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ جب وہ سارے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی زوجہ، ان کی اپنی جو بیوی تھیں، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت ساری خدمت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کے لیے کھانا بناتی، کھلاتی اور ان کی تمام ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھتی تھیں۔ اس کے بعد ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ کیا کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا؟ تو ان کی بیوی نے آگے سے جواب دیا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرا۔ بعض جگہ پر کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے جواب میں کہا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ قریباً 80 سال جو ہیں وہ خوشحالی میں گزرے۔ تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں گزرا جتنا میری آسائش کا تھا۔ بعض جگہ پر یہ واقعہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی کے پاس طبیب کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے خاوند جو ہیں وہ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دوا دے دیتا ہوں جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو انہیں میرا شکریہ ان الفاظ میں ادا کرنا ہوگا کہ انہیں مجھے یہ کہنا ہوگا کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے اس بات کو بہت ہی معمولی سمجھ کر اپنے خاوند سے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا سننے کے بعد یہ پہچان لیا کہ شیطان جو ہے وہ مجھے میرے اس امتحان میں، اللہ تعالیٰ کی اس دی گئی آزمائش میں ناکام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ یہ سن کر اپنی زوجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اور ابھی اس وقت تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو اس سے ایک چشمہ جو ہے وہ نکلے گا، اس چشمے سے پانی پیو اور اس میں نہاؤ تو تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس چشمے کے پانی سے نہایا تو ان کی تمام جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو گئی، اور جب انہوں نے پانی پیا تو ان کے اندرونی بیماریاں جو ہیں وہ بھی دور ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک جنتی لباس جو ہے وہ بھی عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جنتی لباس جو ہے وہ پہن کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، تو اس کے بعد جب ان کی زوجہ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بالکل نہ پہچانا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ہی پوچھنے لگیں کہ یہاں پر ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ایوب ہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شباب یعنی کہ ان کی جوانی جو ہے وہ انہیں دوبارہ مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی اولاد کی طرح انہیں دوبارہ اولاد مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے کثیر مال و دولت جو ہے وہ عطا کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ مکڑیاں پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈال رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مکڑیاں اتنی زیادہ تھیں سونے کی کہ انہوں نے ایک بڑی چادر جو ہے وہ بچھا دی اور ان مکڑیوں کو اس میں اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی کی اور کہا کہ اے ایوب تم سیر نہیں ہوئے؟ جس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ آخر کار حضرت ایوب علیہ السلام نے قریباً 18 سال جو ہے وہ اس بیماری میں گزارے، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ سے انہیں صحت یاب کر دیا گیا، اور انہیں دوبارہ سے ان کا مال و دولت جو ہے وہ عطا کر دیا گیا، اور انہیں دوبارہ سے اولاد بھی عطا کر دی گئی۔ اور وہ جو ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کی بات پر غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیوی کو کوڑے پڑنے سے بچا لیا، کیونکہ ان کی زوجہ نے اس وقت اپنے خاوند کی اتنی خدمت کی، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جب سب لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا جو ہے وہ بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم کوڑے نہیں، ایک تنکے والا جھاڑو جو ہے وہ اپنی بیوی کو مار دو تو تمہاری شرط پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کھائی ہوئی قسم جو ہے وہ بھی پوری کر دی، اور ان کی بیوی کو جو ہے وہ بھی کوڑے پڑنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی دی گئی آسائشوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور آزمائشوں میں صبر عطا کرے، اور ہم سب کو رزق حلال جو ہے وہ عطا کرے، آمین۔ چلیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کا واقعہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا جو صحیح نام ہے وہ یہ نہیں ہے، ان کا جو اصل نام تھا وہ بشر یا شرف ہے، تو ذوالکفل جو ہے یہ ان کا لقب ہے جس کا مطلب ہے کفالت کرنے والا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد انہی کے بیٹے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا اور اس پر ایمان لانے کی تبلیغ کر سکیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں یہ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور 75 سال کی عمر میں
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی وصیت کی کہ وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں یہ بھی بالکل اپنے والد حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح یتیموں، محتاجوں، غریبوں اور بیواؤں کی بہت ساری امداد کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور انہی محتاج لوگوں کی کفالت کرنے کی وجہ سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو یہ لقب جو ہے یہ دے دیا گیا، جس کا مطلب ہے کفالت کرنے والا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بعد تو حضرت یسع علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بادشاہت جو ہے وہ عطا کی تھی، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بنایا۔ اور حضرت یسع علیہ السلام جو ہیں یہ ہمیشہ ہر روز دن کے وقت روزہ رکھتے تھے، اور رات کے وقت بہت سارے نوافل جو ہیں وہ ادا کرتے تھے، اور انہیں کبھی بھی کسی بھی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، اور انہوں نے کبھی بھی غصے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ تو حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی مختصر سا ہی ذکر ان کا آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت جو ہے وہ قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی جو ہیں وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ بادشاہت میں اپنا جانشین جو ہے وہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکیں۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ملک کی باغ دوڑ میں اس کے حوالے کروں گا جو 3 باتوں پر مجھے ضمانت دے سکے۔ تو یہ سن کر کسی شخص نے بھی ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے متعلق حضرت یسع علیہ السلام سے کوئی بھی بات نہ کی، سوائے ایک نوجوان کے جس نے کہا کہ میں ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت یسع علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی اور شخص جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کر ضمانت دے، لیکن پھر دوبارہ سے حضرت یسع علیہ السلام کی یہی بات کہنے پر دوبارہ سے وہی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے حضرت یسع علیہ السلام کو یہ ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وہ 3 باتیں تھیں جن کی ضمانت انہوں نے مانگی تھی اس شخص سے، وہ یہ تھی، پہلی یہ کہ تمام رات جو ہے وہ عبادت میں گزارنی ہوگی اور سونا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ روز دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو جب اس نوجوان نے ان 3 باتوں کی، ان 3 ذمہ داریوں کی کو قبول کرنے کی جو ہے ذمہ داری قبول کر لی، تو حضرت یسع علیہ السلام نے ملک کی باغ دوڑ جو ہے اور اپنی بادشاہت کا سارا نظام جو ہے وہ اس شخص کے سپرد کر دیا۔ اس بات پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی نبوت میں کوئی جانشین آگے سے نہیں بنا سکتا، مطلب یہ کہ ایک نبی جو ہے وہ آگے سے کسی شخص کو نبی مقرر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے بھی صرف اپنی بادشاہت جو ہے اور ملک کی بھاگ دوڑ اس کے حوالے کی تھی اس شخص کے، لیکن نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نبی بنا سکتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اسے نبوت جو ہے وہ کس شخص کو عطا کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے اسے ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔